हाजी कुल्फी वाला अमृतलाल नागर। जागता है खुदा और सोता है आलम कि रिश्ते में किस्सा है निंदिया का बालम। ये किस्सा है सादा नहीं है कमाल, न लफ्जों में जादू बयां में जमाल। सुनी कह रहा हूं न देखा है हाल, फिर भी न शक्के उठाएं सवाल कि किस्से पे लाजिम है सच का असर, यहीं झूठ भी आके बनता हुनर। छापे का किस्सा गो अर्ज करता है कि एक है चौक नखास का इलाका और एक है हाजी मियां बुलाकी कुल्फी वाले। 85-86 बरस की उम्र है, दोहरा थका बदन, पट्टेदार बाल, गलमुच्छे और आदाब अर्ज करते हुए उनके हाथ उठाने के अंदाज में वो सब लखनऊ मिल जाता है जो आम तौर पर अब खुद लखनऊ को ही देखना नसीब नहीं होता। किसी जमाने में हाजी मियां बुलाकी की बर्फ और निमिश खाने के लिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर और दूर दूर से रईस शौकीन गर्मी सर्दी के मौसमों में 2 बार लखनऊ जरूर तशरीफ लाते थे। बुलाकी की बदौलत 4 नाचने गाने वालियां, उनके लघुए भगुओं और 4 किस्म के सौदागरों का भी भला हो जाता था। बुलाकी मियां ने हजारों रुपए पैदा किए, पक्का 2 मंजिला मकान बनवाया, 2 बार हज कराए, पहले लड़के और फिर लड़की की शादी धूमधाम से की। न लड़की रही न लड़का। 15-20 बरसों के आटे पाटे में हाजी साहब पिस गए। लड़की का गम लड़के के दम पर सह लिया। लड़का भी ऐसा होशियार था कि बाप का नाम दोबाला किया। 17-18 साल हुए, एक दिन राह चलते हार्ट फेल और चटपट हो गया। अपने पैरों घर से गया था, पराए हाथों उठकर उसकी लाश आई। 1.5 साल तो गम में टूटे सिमटे और बदहवास बैठे रहे, मगर फिर पोतों का मुंह देखकर हाजी बुलाकी मियां ने अपना जी कड़ा किया। सोचा कि घर से निकाल कर खाते खाते तो एक दिन कारू का खजाना भी चुक जाता है, फिर मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। इसलिए हाथ पैर गो थके ही सही, मगर जब तक चलते हैं तब तक पुराने हुनर से इतने जनों का पेट क्यों न भरूं। कुल्फियां धोने और दूध वगैरह उठाने भरने के चक्कर में बूढ़ी का ध्यान बटेगा, दुल्हन का वक्त कटेगा और बच्चों के पेट में बहाने से कुछ न कुछ मेवा भी पहुंचता रहेगा और मेरा बाहर निकलना भी हो जाएगा। अब और क्या किया जाए। इस तरह एक दिन बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, जाफरान, शक्कर, संतरे और अनारों का सौदा कर लाए। दूध, रबड़ी, बालाई लाए, कुल्फियां धोई, कढ़ाव चढ़ाया। 19वीं सदी में उस्तादों की चिल में भर भर के सीखे हुए हुनर के हाथ रच रच कर दिखलाए। फिर हाजी बुलाकी मियां की तजुर्बेकार बीवी उम्र भर के सधे हाथों से डले में कुल्फियां सजाने बैठी, बर्फ भरकर हांडी हिलाई। तब तक हाजी बुलाकी मियां ने पुराने वक्तों में रईसों और नवाबों और अंग्रेज हिंदुस्तानी हाकिमों से मिले सर्टिफिकेटों का रजिस्टर निकाला। ये चमड़े का रजिस्टर वजीरे ने मरने से कुछ दिनों पहले ही कानपुर से 75 रुपए में बनवाया था। हर पुष्ट पर 2 सर्टिफिकेट चमड़े के फ्रेम में मढ़ दिए। उनमें न टूटने वाले कागजी कांच भी जड़े हैं। अब्बा को अपने ये सर्टिफिकेट बहुत प्यारे हैं, इसलिए वजीरे एक कीमती रजिस्टर बनवा के लाया था। हाजी उस दिन फूले न समाये थे। आज उस दिन को रोए, फिर अपने को संभाला, कहीं बूढ़ी ना देख ले। उजला कुर्ता, चूड़ीदार पाजामा और टोपी पहनी, मजदूर को बुलवाया, डला उसके सिर पर लादा और करीब 17-18 बरसों के बाद अल्लाह का नाम लेकर कुल्फियां बेचने निकले। इस बार बूढ़े बूढ़ी दोनों एक दूसरे की आंखों को आंसुओं के हमले से बचा न सके। पर्दे की ओट में दुल्हन भी रो पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर हाजी बुलाकी तेजी से बाहर चले गए। गली के बाहर आकर नखास बाजार में पहली आवाज लगी, कुल्फी मलाई बर्फ। गला भर भर आया। दूसरी आवाज में ही बुलाकी मियां ने अपने आप को संभाल लिया। वो इंसान ही क्या जो मुसीबत न झेल सके। घंटे के हिसाब से एक इक्का तय किया और उम्र भर के बढ़ते हुए बाजार को छोड़कर हजरतगंज, जापलिंग और पंच बंगलियों की तरफ चल पड़े। हिंदुस्तान को आजादी बस मिलने ही वाली थी। नया दौर शुरू हो चुका था। एक आला हाकिम जमाना के वालिद बुजुर्गवार का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी उनके रजिस्टर में मौजूद था। उन्हीं की कोठी का नंबर पूछते पूछते जा पहुंचे। इक्का कोठी के बाहर खड़ा करवाया और रजिस्टर लिए अंदर गए। अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब पिछले वाले बागीचे में फुर्सत से बैठे हैं।
اردلی کو دعائیں دی اور کہا کہ یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کر دو، میرے بڑھاپے پر ترس کھاؤ۔ اردلی کو رجسٹر کھول کر دکھایا اور خط ہاتھ پر رکھ کر بتلا بھی دیا۔ حاکم زمانہ باپ کی لکھاوٹ برسوں بعد دیکھ کر اچانک خوش ہوئے، رجسٹر کے دوسرے سرٹیفکیٹ پڑھنے لگے، پھر بلاکی میاں کو بلوا لیا۔ حاجی بلاکی میاں محض خالص مال سے ہی نہیں، اپنی باتوں اور ادب قاعدے سے بھی گراہکوں کو خوش کرتے ہیں۔ حاکم زمانہ ان کی بیگم صاحبہ اور دونوں جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں تشتریاں پہنچی نہیں کہ حاجی بلاکی لے اڑے۔ کلفی میں حضور دودھ اوٹانے اور شکر ملانے سے ہی صفت ہوتی ہے۔ کلفی کی تعریف تو تب ہے جبکہ یہاں کھولی جائے اور بنارسی باغ میں جا کر کھائی جائے۔ اتنی دیر میں اگر کلفی گل جائے تو پھر حضور وہ شوقینوں کے کھانے کے قابل نہیں۔ اور بات سرکار یہیں تک نہیں، کلفی جمانے کے پھیر میں اگر اتنی برف ڈال دی جائے کہ کھانے والے کے دانت گلیں اور زبان ٹھٹھری تو پھر حضور صفت ہی کیا رہی۔ آج کل کے کلفی والے لکھنؤ کے پرانے ہنر کو نہیں جانتے۔ ہمارے استاد نے سکھایا تھا کہ اول تو یہ سمجھو کہ کلفی میں تراوٹ کس چیز کی ہے، برف کی یا دودھ کی، ملائی، ربڑی، پھلوں یا میووں کی۔ یہی تو پکڑ کی بات ہے بیگم صاحبہ۔ اللہ آپ سب کو جیتا رکھے۔ مال کو حضور تراوٹ اتنی ہی دینی چاہیے کہ اس پر سے موسم گرمی کا اثر ہٹ جائے۔ اگر دانت گلے تو پرکھیا پرکھے گا کیا؟ پڑھی لکھی لڑکیوں اور حاکم اعلیٰ پر باتوں کا اثر ہونے لگا۔ بلاکی میاں نے لڑکیوں کی اور مخاطب ہو کر سنایا، آپ کے جنت نشیں دادا جان کو خوش کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضور میری بات کے گواہ ہوں گے۔ آپ کے دادا جان ایک بار چھوٹے لاٹ صاحب کے یہاں کھانا کھانے گئے تھے۔ وہاں مرغ مسلم کی بڑی تعریف ہو رہی تھی۔ کئی اور انگریز حاکم بھی تھے اور شہر کے کچھ رئیس نواب بھی۔ سبھی لاٹ صاحب کے باورچی کے لام باندھ چلے۔ آپ کے دادا جان خاموش بیٹھے رہے۔ لاٹ صاحب بولے کہ نواب صاحب آپ نے تعریف نہیں کی۔ آپ کے دادا جان نے فرمایا، حضور تعریف کے قابل کوئی چیز تو ہو۔ پھر انہوں نے اپنے یہاں سب کو دعوت دی۔ صاحبزادیوں، میری بات کے چشمدید گواہ ہمارے سرکار یہاں تشریف فرما ہے۔ جہاں تک مجھے دھیان ہے حضور اس وقت کوئی 10-11 سال کے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد حاکم زمانہ اور ان کا خاندان حاجی بلاکی میاں کا اجسر نو سرپرست ہو گیا۔ پھر کوئی شاندار کوٹھی بنگلے والی حاجی بلاکی کی کلفیوں سے محروم نہ رہی۔ حاجی بلاکی کی کلفی اور نمش کا شمار بھی لکھنؤ کے کلچر میں ہو گیا۔ ودیشی مہمانوں کو لکھنؤ آنے پر چکن کے کرتے، دپلیا ٹوپی، رومال، ساڑیاں، مٹی کے کھلونے اور مشہور عطروں کے تحفے تو دیے ہی جاتے تھے۔ حاجی بلاکی کی کلفی یا سردیوں میں نمش بھی کھلائی جانے لگی۔ انگریزی کے اخبار والوں نے ان کی تصویریں چھاپی۔ سال بھر میں حاجی صاحب کا کاروبار چل نکلا، جو پہلے کی آمدنی کے مقابلے میں اب چوتھائی بھی نہ ہوتی تھی، کیونکہ انعام اکرام دینے والے رئیس تو اب رہے نہیں۔ پر زمانے کو دیکھتے ہوئے حاجی صاحب کی روجی سد گئی۔ منافع کے لالچ میں مال نخلص نہ کیا، عزت اور نام پر ڈٹے رہے۔ دھیرے دھیرے 2 پوتوں کو حاکم زمانہ کی بدولت مستقل چپراسیوں میں بھرتی کروایا۔ محلے پڑوس اور رشتہ داری کے کئی لڑکوں کو چھوٹے موٹے کام دلائے۔ بڑی عزت بڑھ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ بوڑھی زندہ ہے، بہو ہے، بڑے پوتے کی بہو ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے آگے بھی 2 بچے ہیں۔ چھوٹے پوتے کی شادی بھی پر سال کر دی، مگر وہ لڑکی بڑی کلے دراز ہے۔ سکھ چین کے چاند میں بس یہی ایک گہن لگ گیا، ورنہ حاجی بلاکی اب اپنا غم بھول چکے ہیں۔ ایک دن کسی وقت کی نامی ناچنے والی مشتری بائی کا آدمی انہیں بلانے آیا۔ حاجی دوپہر کے وقت اس کے یہاں گئے۔ انہوں نے مشتری کو بچی سے جوان اور جوان سے بوڑھی ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا زمانہ دیکھا تھا کہ رئیسوں نوابوں کے پلک پاوڑوں پر چلتی تھی۔ اب بھی پرانی لاکھوں کی مایا ہے، مگر زمانہ اب طوائفوں کا نہیں رہا۔ لڑکیوں کو BA MA پاس کرایا ہے، مگر اب گاڑی آگے نہیں چلتی۔ دراصل مشتری چاہتی ہے کہ دونوں کی کہیں شادیاں کر دے۔ یہی ناممکن لگتا ہے۔ ہار کر دونوں کو ادب تہذیب سکھائی اور تھوڑا بہت ناچ گانے کی تعلیم بھی دلوا دی ہے۔ کچوٹ لڑکیوں کے جی میں بھی ہے اور مشتری کے من میں بھی۔ آج کل سہارنپور کا ایک رئیس زادہ دونوں لڑکیوں کا نیا نیا دوست ہوا ہے۔ اسے شادی کرنے سے اعتراض نہیں، کیونکہ اس کی ماں ایک یورپین نرس تھی جسے اس کے والد نے مسلمان بنا کر اپنی قانونی بیوی بنایا تھا۔ یہ لڑکا جب لکھنؤ آتا ہے تو فلاں فلاں افسر کے گھر مہمان ہوتا ہے۔ ان کے یہاں حاجی کی نمش کھا چکا ہے، حاجی کو جانتا ہے۔ مشتری حاجی بلاکی کی باتوں کے کمال کو جانتی ہے۔
باپ کی طرح ان کے پیر پکڑ کر کہا کہ اس لڑکے کو اپنے شیشے میں اتار لیں حاجی صاحب تو بڑا ثواب ہوگا. میں جانتی ہوں آئندہ زمانے میں یہ زندگی ان لڑکیوں سے نہ سدھے گی. اب اس پیشے میں عزت نہیں رہی. ایک سے پار پاؤں تو دوسری کے ہاتھ پیلے کرنے کا راستہ کھلے. حاجی بلاکی مان گئے. دوسرے دن شام کو مشتری کے ہاں جا پہنچے. بڑی آؤ بھگت ہوئی. سہارنپوری رئیس جادہ وہاں موجود تھا. دونوں لڑکیاں تو تھی ہی. حاجی نے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، چھوٹے سرکار، کھانا پہننا اور عشق کرنا یوں تو پرندے اور درندے تک جانتے ہیں، مگر ان میں تمیز رکھنے اور ہزار پرتیں چھان کر ان کی خوبی اور اصلیت پہچاننے کی قوت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے. وہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں. آپ کو اپنے لڑکپن کا حال سناتا ہوں. کوئی 16-17 برس کی عمر ہوگی میری. استاد کے ساتھ جایا کرتا تھا. ایک بہت بڑے تعلقے دار تھے. لمبا چوڑا ڈیل ڈول، گورا سرخا بھی بدن، اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں حسین نازنیوں کے لیے چمبک تھی. اعلیٰ ایرانی خاندان کے پشت در پشت کے پوتروں سے رئیس، مگر عام رئیسوں کی طرح بھولے بھالے نہ تھے. ان کے 2 آنکھیں اوپر تھی تو 4 بھیتر. سب کا راز لے کر کسی کو اپنا راز نہ دیتے تھے. اپنے زمانے کے پکے کھلاڑی تھے. سرکار، ہزاروں نے گھیرا انہیں، سینکڑوں نے رجھایا، جال کم پہ ڈالے، مگر جس طوائف کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے زمانے کی نامی اور حسین تھی. دل میں تمنا رکھ کر بھی اس نے کبھی منہ سے کچھ نہ کہا. نواب صاحب اس کی خدمتوں کو سمجھتے رہے. جب خوب پرکھ لیا تو اسے نہال بھی کر دیا. باقی سب منہ دیکھتے رہ گئے. پھر ایسا بھی وقت آیا کہ نواب صاحب اپنے چچا سے مقدمہ لڑ کر اپنی کل اسٹیٹ ہائی کورٹ میں ہار گئے. تب اس طوائف نے کہا کہ جانے من، تم ہو میرے، یہ جیور دولت اور جائیداد میری نہیں ہے. اس سے لندن والی عدالت تک مقدمہ لڑو اور سرخ روئی حاصل کرو. اور یہی ہوا بھی. نواب صاحب پھر مالا مال ہو گئے. بعد میں نواب صاحب نے اس طوائف سے پوچھا کہ تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا جو اوروں کی نظر میں نہ پڑا؟ طوائف بولی، میں نے دیکھا کہ تم اتاولے نہیں بلکہ پارکھی ہو اور انصاف پسند ہو. بس اس کے سوا پھر کچھ دیکھنے کو رہا نہیں. اس پر نواب صاحب نے اس سے کہا، سیلاب عشق اب اپنی حد پر ہے. اب میں تمہیں اپنی نوکر طوائف کی حیثیت سے نہیں دیکھ پاتا. تم میری ملکہ ہو. باقاعدہ حضور نکاح پڑھوا کر اسے اپنے محلوں میں لے گئے. تو عشق اسے کہتے ہیں. حضور، سمجھداری مانگتی ہے ہر چیز. اب کلفیوں کو ہی لے لیجئے. ایک ایک ٹھنڈا ریشہ منہ کی گرمی پاتے ہی پہلے تو کھلے اور پھر دھیرے دھیرے کھلتا جائے. جیوں جیوں گھلے تیوں تیوں مٹھاس بڑھتی جائے. جو خوشبو یا جو مسالے ڈالے ہوں وہ اپنی اپنی جگہ پر بولیں. یہی مزہ عشق کا بھی ہے. سرکار کا رتبہ اعلیٰ ہے، مگر عمر میں حضور میرے بچوں کے بچے کے برابر ہیں. میری باتیں آزما کر دیکھیے گا. حضور پر حاجی کی باتوں کا سرور گٹھنے لگا. حاجی بلاکی کلفیاں کھلاتے چلے، لڑکیوں اور مشتری کی تعریف کرتے چلے. لڑکیاں رتن ہیں، مگر خدا کے انصاف سے جس پیشے میں جنم لیا ہے اس میں بیچاریوں کو بے قصور گھٹنا ہوگا. کہاں تو یہ پڑھی لکھی تہذیب یافتہ لڑکیاں اور کہاں آج کے زمانے کے دوزخ. حضور، یہ مشتری بڑی نیک لڑکی ہے. اس نے اپنا زمانہ دیکھا ہے، مگر میں اس کے منہ پر کہتا ہوں کہ ابھی تو لڑکیوں کا منہ دیکھ کر اس فراق میں ہے کہ ان کی شادیاں ہو جائے. مگر خدا میری ان بچیوں کو ہر خطرے سے بچائے. محض بات کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بعد میں ہار کر یہی مشتری لڑکیوں سے کہے گی کہ پیشہ کرو، یاروں کو ٹھگو، اور میرے کہے مطابق تم لوگ نہیں کرو گی تو گھر سے نکل جاؤ. ارے حضور، جھوٹ نہیں کہتا. اپنی لڑکیوں کے حق میں ان نائکاؤں سے بڑھ کر کوئی برا نہیں ہوتا. روپیوں کی لوٹ کے پیچھے دیوانی اور کچھ نہیں سوچتی. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں غریب پرور. ایک نوجوان رئیس تھے. ایک طوائف سے دل مل گیا، اسے نہال کر دیا، مگر نائکا کا پیٹ اتنے سے نہ بھرا. ایک اور بوڑھے بھوندو رئیس کو بھی پھنسا لیا. لڑکی لاکھ کہے کہ اماں مجھ سے بے وفائی نہیں کراؤ، مگر اماں جھڑک جھڑک دیں، کہیں کہ ایسا صدا سے ہوتا آیا ہے. خیر، حضور ہوتے کرتے ایک دن نوجوان رئیس کو بھی پتا چل گیا. وہ 4 گنڈوں کو لے کر اس کے کوٹھے پر چڑھ گیا. طوائف کی ناک کاٹی، بوڑھے کی توند میں کرولی گھونپی، بڑا وابیلا مچا، توبہ تلہ ہوئی. خیر، قصہ ختم ہوا، مگر بیچاری لڑکی ناک کاٹنے کے بعد دینوں دنیا کسی ارتھ کی نہ رہی. بتلائیے بھلا اس کا کیا قصور تھا جو یہ سزا پائی؟ یہی نہ کہ طوائف کے گھر پیدا ہوئی.
اس لیے اپنے عاشق سے شادی نہ کر سکی اور اپنی نائکا یعنی اماں کے بس میں اسے رہنا پڑا۔ میں تو ایسی ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس بچی کی صورت دیکھ کر ترس آتا ہے۔ اب تو سرکار بھی یہ پیشہ ختم کر رہی ہے، خدا ان پر رحم کرے۔ باتوں کا سلسلہ بڑھاتے رہے اور 2-3 روز میں ہی لڑکا راضی ہو گیا۔ مشتری اب حاجی بلاکی کے پاؤں پکڑتی ہے، کہتی ہے دوسری کی بھی شادی کروا دو، تب گھر بیٹھ کر خدا کا نام لینا۔ لیکن اب ایک مشتری کی لڑکیاں ہی نہیں، کئی اور بھی حاجی صاحب سے نئی زندگی مانگتی ہیں۔ حاجی صاحب دل ہی دل میں پریشان رہتے ہیں کہ سب کو کہاں پار لگائیں۔